मोहतरम नाज़रीन, सब दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, इज़्ज़त माओं, बहनों, बेटियों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह खित्ते पंजाब के मशहूर जलीलुल क़द्र औलियाउल्लाह में से हैं। आप सुल्तानुल आरिफ़ीन और शम्सो सालिकीन हैं। आप बारगाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के मुक़र्रब और हजूरी थे। आप ज़ुहद व तक़वा में यकताए ज़माना थे। अपनी आज की इस वीडियो में हम हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी, आपका हसब व नसब, आपका ख़ानदान, आपकी तालीमात और आपकी करामात का ज़िक्र करेंगे। ये वीडियो थोड़ी तवील हो सकती है, इसे आखिर तक देखिएगा, लेकिन ये वीडियो हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ मालूमात से एक भरपूर वीडियो है। मोहतरम सामीन, करबला के अलमनाक वाक़या के बाद सादात बनी फ़ातिमा गोशा नशीन हो गए थे और उनका सारा वक्त इबादत में गुजरता था। बाकी अलवी खिलाफत के दावेदार थे, इसलिए वो ईरान से होते हुए खुरासान आए। फिर अलवियों में से एक बहादुर शख्स शाह हुसैन ने हरात पर कब्ज़ा किया। शाह हुसैन के बाद उनके फर्जंद अमान शाह तख्त नशीन हुए। अमान शाह सादात बनी फ़ातिमा की बहुत ज़्यादा एयानत और इज़्ज़त करते थे, इसलिए उनकी औलाद आवान के लक़ब से मशहूर हुई। फिर सादात बनी फ़ातिमा और आवान 3-4 पुश्तों तक हरात में रहे। इसके बाद अब्बासियों के आखिरी अहद में आवान ने पंजाब का रुख किया। सादात बनी फ़ातिमा ने उच्च चवा सैदन शाह और दंदा शाह बिलावल को अपना मस्कन बनाया और इबादत और रियादत में मशगूल हो गए। कबीला आवान के लोग कालाबाग की तरफ बढ़े। उस वक्त गिरदो नवा के इलाके हिंदू राजाओं के कब्ज़े में थे। कबीला आवान के अफराद फितरतन शुजा और जांबाज थे, इसलिए उन्हें हिंदुओं की बर्तरी बिल्कुल कबूल नहीं थी। नतीजतन मकामी राजाओं और आवान के दरमियान कई खून रेज मार्के हुए। अंजाम कार आवान गालिब आ गए। फिर आवान ने अपने शहर और गांव अलग अलग आबाद किए। इन शहरों में पिंड दादन खान और अहमदाबाद मशहूर शहर हैं। इसी कबीला आवान में एक बुज़ुर्ग हज़रत बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह भी थे। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इस ख़ानदान की बहुत इज़्ज़त और तकरीम की। मुग़ल फरमारवा ने सुल्तान बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात के सिले में उन्हें शोरकोट जंग में एक सालिम गाँव बतौर इनाम दिया था। इस गाँव का नाम कहरगान था। इसके अलावा दरबार शाही की तरफ से 50,000 बीघे ज़मीन और चंद आबाद कुएँ भी जागीर के तौर पर अता किए गए थे। सुल्तान बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह सल्तनत दिल्ली के मनसबदार थे। सुल्तान बाज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने औलाद की खातिर अपने ख़ानदान की एक मुत्तकी और परहेज़गार खातून हज़रत बीबी रास्ती से शादी की। बीबी रास्ती अपने दौर की आबदा थीं। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह 1039 हिजरी में शोरकोट में पैदा हुए। ये फरमा रवाए हिंदुस्तान शाहजहां की हुकूमत का आखिरी ज़माना था। दोस्तों, आम तौर पर बाप ही अपनी औलादों के नाम तजवीज़ करता है, मगर हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तजवीज़ किया था। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ ऐनुल फ़क्र में एक मकाम पर अपनी वालदा माइदा की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि रास्ती की जान पर अल्लाह ताला की रहमत हो। ए रास्ती, तूने मुझे रास्ती यानी सच्चाई से आरास्ता किया। फिर लिखते हैं कि मेरी वालदा माइदा पर अल्लाह अपना फ़ज़ल करे, जिन्होंने मेरा नाम बाहू रखा, जो एक ही नुक्ते से याहू हो जाता है। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह पदेशी वली थे। आपकी वलायत की पहली पहचान ये थी कि जब शीर खारगी के ज़माने में रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़े के औकात में दूध नहीं पिया। आपके वालिद ग्रामी हज़रत बाज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने घबरा कर किसी तबीब को बुलाया। तबीब ने एक शीर खार बच्चे का मुआयना किया। फिर अपने तजर्बात की रोशनी में हज़रत बाज़ैद रहमतुल्लाह अलैह को बताया, बज़ाहिर आपके फ़र्जंद को कोई बीमारी नहीं है। कभी कभी यूँ होता है कि बच्चा किसी वजह के बगैर दूध नहीं पीता। अगर मुसलसल 24 घंटे तक बच्चे की यही कैफियत रहे तो मुझे बताइएगा। ये कहकर तबीब चला गया। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने दिन भर दूध नहीं पिया। फिर जब अफ्तार के बाद नमाज मगरिब से फ़ारिग होकर हज़रत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दूध हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह को पिलाया तो आपने ज़ौक़ व शौक़ से पी लिया। फिर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया।
حضرت سلطان بازید رحمتullah علیہ ایک بار پھر پریشان ہو کر طبیب کے پاس جانے لگے تو بی بی راستی نے شوہر کو روکتے ہوئے فرمایا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کسی طرح بھی کوئی چیز نہیں کھاتا۔ حضرت سلطان بازید محمد رحمتullah علیہ نے بڑی حیرت سے شریک حیات کی بات سنی۔ وہ فرمانے لگیں کہ آپ دیکھ لینا کہ افطار کے بعد آپ کا بیٹا باہو دودھ پی لے گا۔ حضرت بی بی راستی نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مغرب کے بعد حسب سابق حضرت سلطان باہو رحمتullah علیہ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور آپ کے والد سلطان بازید کو یقین آ گیا کہ ان کا بیٹا پدیشی ولی ہے۔ یہ بات آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گئی۔ لوگ حضرت سلطان باہو رحمتullah علیہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کے لیے آنے لگے، جبکہ آپ اس وقت شیر خارگی کے زمانہ سے گزر رہے تھے۔ جب حضرت سلطان باہو رحمتullah علیہ سن بلوغت کو پہنچے تو ایک روز کا واقعہ ہے۔ آپ رحمتullah علیہ قصبہ شورکوٹ کے قریب کھڑے تھے کہ اچانک ایک صاحب حشمت، صاحب نور اور باروب سوار نمودار ہوا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے کے پیچھے آپ کو بٹھا لیا۔ پہلے تو آپ ڈرے، پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تعریف کیا ہے اور مجھے کہاں لے جانے کا ارادہ ہے۔ اس پاکیزہ دل سوار نے آپ کی طرف توجہ کی اور اپنی زبان درفشاں سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور مجھے حسب الارشاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پہنچانا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمتullah علیہ مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو حاضر مجلس کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی اہل بیت اطہار کی نورانی مجلس میں حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق مجلس سے اٹھے اور حضرت سلطان العارفین سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، یہ سب باری باری اٹھے اور آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہو گئے۔ اب اس مجلس میں صرف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہی رہ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھوں کو پکڑو۔ مجھے دونوں مبارک ہاتھوں سے بیعت کیا اور کچھ تلقین فرمائی۔ آپ کے مبارک ہاتھوں کے پکڑنے کی دیر تھی کہ میرے لیے درجات اور مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ دور اور نزدیک کی ہر چیز یکساں دکھائی دینے لگی۔ لوح محفوظ کے تمام پردے اٹھ گئے، اول آخر ظاہر باطن ایک جیسا ہو گیا۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب عین الفقر شریف میں فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ایسا ہی ہونا چاہیے جو طالب کو ایک ہی نظر میں مراتب کی انتہا تک پہنچا دے اور تمام حجابات کو دور کر کے اسے مشاہدات میں غرق کر دے۔ سلطان العارفین رحمتullah علیہ پھر فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجھے تلقین فرما چکے تو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ پھر میں نے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے قدموں کو چوما اور ان کی غلامی کا پٹا پہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کے بعد مجھے ارشاد فرمایا کہ خلق خدا سے محبت کرنا، کیونکہ تمہارا مرتبہ دن بدن بلکہ گھڑی بہ گھڑی ترقی پذیر ہوگا اور ابد الآباد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد آقائے نامدار مالک کون و مقام محبوب رب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قطب الاقطاب غوث الاغیاث محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت پیر دستگیر قدس سر العزیز نے مجھے سرفراز فرمانے کے بعد خلعت عطا کی۔ حضرت سلطان العارفین رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ان زہری آنکھوں سے دیکھا جو سر میں موجود ہیں، اور جو کچھ سنا ان زہری کانوں سے سنا، اور بما جسم مجلس پاک میں میں حاضر تھا۔ اس روز کے بعد آپ پر ذات الہی کے انوار و تجلیات کی بارش برسنے لگی۔ سینکڑوں آدمیوں کو ایک ہی نگاہ سے ایک ہی قدم پر خدا رسیدہ اور واصل باللہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ لاکھوں طالبان حق کی مرادیں آپ کی نظر کرم سے بر آئیں۔ حضرت سلطان باہو رحمتullah علیہ کی بچپن سے ہی عادت تھی کہ آپ سر مبارک کو جھکا کر چلتے تھے، لیکن اگر راستہ چلتے وقت آپ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان یا کسی کافر کو دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھتا تھا،
واللہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے، ایسی روشنی جو براہ راست دلوں کو متاثر کرتی ہے، اور اگر آپ کی نظر کسی بت پرست پر پڑ جاتی تو وہ اپنے آبائی مذہب کو فراموش کر بیٹھتا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ پھر جب اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے تو مقامی ہندوؤں کی ایک جماعت حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے حضرت سلطان باہو کی شکایت کرنے لگی۔ آخر میرے بچے نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ حضرت سلطان بازید نے فرمایا، یہ تو ابھی کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، اگر ہم پر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ شور کوٹ کے ایک سرکردہ ہندو نے کہا، پھر تمہیں میرے بیٹے سے گلہ کیا ہے؟ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کا بچہ جس ہندو کو بھی نظر بھر کر دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں کے سربراہ نے غم زدہ لہجے میں کہا، آپ کے بچے کی وجہ سے شور کوٹ کے ہندوؤں کا مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ بڑی عجیب شکایت تھی۔ حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ہندوؤں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب آپ ہی بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جو اپنا مذہب بدل دیتے ہیں، اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میں اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے کس طرح باز رکھ سکتا ہوں؟ قصور تو بچے کی دائیا کا ہے جو اسے وقت بے وقت لے جاتی ہے، ہندوؤں کے سربراہ نے کہا۔ آپ لوگ بڑا عجیب مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دایا کے بازار جانے پر کس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ ہماری گزارش ہے کہ آپ بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں۔ شور کوٹ کے ہندوؤں نے درخواست کی۔ بالآخر حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ دایا کو یہ ہدایت کر دی کہ وہ ایک وقت مقررہ پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بازار لے جایا کرے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کی شکایت پر حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ دی گئیں تاکہ اگر کبھی وہ وقت بے وقت گھر سے نکلیں تو لوگ گھنٹیوں کی آواز سن کر پہچان لیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ بہرحال ہندوؤں کی جماعت مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر پھر بھی انہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک انجانا سا خوف لاحق رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب اس حق پرست بچے کی نظر اٹھے اور کسی ہندو کے ماتھے سے چھاپ اور تلک کے کافرانہ نشانات کو کھرچ ڈالے۔ شور کوٹ کے ہندوؤں نے ایک مومن کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے عجیب و غریب انتظامات کیے تھے۔ کئی لوگوں کو خاص طور پر اس لیے ملازم رکھا گیا تھا کہ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ملازمہ آپ کو لے کر بازار کی طرف آئے تو وہ لوگ بآواز بلند اعلان کریں۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنی خادمہ کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوتے، ہندوؤں کے نقیب زور زور سے شور مچانے لگتے کہ ہوشیار ہو جاؤ، بچہ بازار کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ شور بلند ہوتا، تمام ہندو اپنی اپنی دکانوں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے تاکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب آفرین نظر سے محفوظ رہ سکیں۔ راستہ چلنے والے ہندو بھی نقیبوں کی آوازیں سن کر ہوشیار ہو جاتے تھے۔ انہیں شور کوٹ کے پنڈتوں کی طرف سے ہدایت تھی کہ جب یہ بچہ جہاں بھی نظر آ جائے اس کی طرف دیکھنے سے بالکل گریز کریں اور پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ الغرض اس قدر بندشوں اور احتیاطوں کے باوجود جب بھی کوئی بت پرست حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی زد میں آ جاتا، وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہتا۔ شور کوٹ اور دوسرے علاقوں کے سینکڑوں ہندو اس طرح مسلمان ہوئے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک نظر دیکھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے کشکا کھرچ کر اور زنار گردن میں پڑا ہوا ایک دھاگا ہوتا ہے اسے توڑ کر کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ آپ کی آنکھوں کی یہ انقلاب آفرین روشنی سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق تھی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور حق تعالیٰ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کو یہ نور پدیشی طور پر بخشا تھا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ مائدہ نے فرمایا، بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اب تمہیں کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ آپ نے عرض کی کہ والدہ مائدہ مجھے خدا کی معرفت حاصل ہے اور میرے مرشد کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ والدہ مائدہ نے فرمایا، پھر بھی ظاہری مرشد پکڑنا لازمی ہے
کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باوجود اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے کے حصول ارشاد اور تلقین کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنا پڑا تھا، جس کا مفصل ذکر سورہ کہف میں موجود ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ میرے لیے مرشد کافی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، بیٹا، عورتوں کو بیعت اور تلقین کرنے کا حکم نہیں، کیونکہ امہات المومنین اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے کسی کو بیعت کی تلقین نہیں کی، پس مجھے بیعت کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے عرض کی کہ میں مرشد کامل کہاں سے تلاش کروں؟ فرمایا کہ بیٹا، خدا کی زمین میں چل پھر کر تلاش کرو، اور بابرکت ہاتھ سے اشارہ مشرق کی طرف کیا کہ وہاں جاؤ، اور آپ فوراً وہاں سے اٹھے، والدہ ماجدہ کو سلام کیا، دریائے راوی کی طرف چل پڑے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی معاشرتی زندگی ان صوفیاء کی طرح نہیں تھی جو تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں یا پھر ویرانوں، جنگلوں یا سنسان غاروں میں چیلہ کش ہو جاتے ہیں۔ مرشد کی جستجو میں روانہ ہونے سے پہلے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ 3 شادیاں کر چکے تھے، اور ظاہری طور پر یہ سنت کی تکمیل تھی۔ آپ کو والد محترم کی طرف سے ورثے میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین ملی تھی، اس لیے آپ آسودہ زندگی بسر کر رہے تھے، مگر پھر بھی روح میں ایک اضطراب پوشیدہ تھا، جس کی وجہ سے آپ مردان حق کی صحبتیں ڈھونڈتے تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ مختلف بزرگوں کے مزارات مبارکہ پر حاضری دیتے ہوئے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئے، بہت دیر مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہے۔ اسی دوران حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا سامنے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ مجھے غوث پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہاری دلداری کروں۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان بہو کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فرزند مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے عرض کی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جب آئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے جاؤ گے؟ مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ عرض کی، بس آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت منظور تھی، سو مقصد حاصل ہو گیا۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار ارشاد فرمایا، فرزند اپنی حاجت بیان کرو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مخدوم، اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کر دیجیے، انشاءاللہ تمہاری یہ خواہش بہت جلد پوری ہوگی۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور تشریف لے گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کی روح کو اصال ثواب کیا اور مزار مبارک کے احاطہ سے باہر نکل آئے، پھر شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ زور کی نماز کا وقت آیا تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے کنارے وضو کیا۔ ابھی آپ نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتے تھے کہ آپ کو اپنی پشت کی طرف کسی متنفس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت ہندو دوشیزہ ہاتھوں میں جوتے لیے ہوئے کھڑی تھی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً نظریں جھکا لیں اور نامحرم خاتون سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلتے چلتے میرے پاؤں آبلوں سے بھر گئے ہیں۔ ہندو دوشیزہ نے اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے عرض کی، خاتون، آخر تمہیں میرے تعاقب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے دریافت فرمایا، میں ملتان کے ساہوکار کی لڑکی ہوں۔ ہندو دوشیزہ نے عرض کی، بہت دنوں سے میرے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی، مجھے اپنے ہم مذہبوں کی پوجا کا یہ انداز بالکل پسند نہیں تھا کہ انسان ہوتے ہوئے پتھر کے مجسموں کے آگے سر جھکا دوں۔ یہی خلش مجھے حضرت غوث الملک مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لے گئی۔ میں نے یہاں کے مسلمانوں سے سنا ہے کہ غوث الملک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے بے شمار لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ میں بھی اپنے دل میں یہی خواہش لے کر آئی تھی کہ شاید میرا مقدر بھی جاگ جائے۔ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ کہیں زور کا وقت گزر نہ جائے، اس لیے تم تھوڑا سا انتظار کر لو،
میں نماز ادا کر لوں پھر تمہاری خلش و اضطراب کا حال سنوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہندو دوشیزہ بہت قریب سے ایک مرد مومن کی عبادت کے انداز کو دیکھتی رہی۔ اسے یہ سب رکوع و سجود بہت عجیب معلوم ہو رہے تھے۔ پھر جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ہندو دوشیزہ سے پوچھا، تمہاری ذہنی خلش اور تڑپ اپنی جگہ، مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ایک کنیز اپنے مالک سے اس کے سوا اور کیا چاہے گی کہ وہ اسے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دے؟ ہندو دوشیزہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، میں نے آپ کو غوث الملک یعنی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی، کیونکہ مجھے غوث الملک کے دربار سے حکم ملا تھا کہ میں آپ کی لونڈی بن جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایک داسی کی طرح اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ ہندو دوشیزہ کا بیان سن کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر آپ نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا۔ مراقبے کے دوران ہی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے الفاظ یاد آئے جب آپ نے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کر دیجیے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو دوشیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب غوث الملک کا حکم ہے تو یہ خادم اسے کیسے ٹال سکتا ہے؟ تم مطمئن ہو جاؤ کہ حق تعالیٰ نے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلطان العارفین نے ہندو دوشیزہ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی۔ پھر جب وہ لڑکی اپنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکی تو حضرت سلطان بہو اسے اپنے ہمراہ لے کر شہر کی طرف آئے اور اس علاقے کے اکابرین کی موجودگی میں آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ پھر اپنے آبائی وطن شورکوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ خود بھی ایک صاحب کشف خاتون تھیں۔ آپ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں بیویوں کو مخاطب کر کے اکثر فرمایا کرتی تھیں، میرا بیٹا تمہارے لیے ایک اور سوکن لے کر آئے گا، مگر تم رنجیدہ خاطر نہ ہونا کہ تمہارا شوہر ایک ولی ہے اور اسی کے ذریعے تمہیں نجات حاصل ہوگی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کر حضرت سلطان بہو کی تینوں بیویاں سر تسلیم خم کر دیتی تھیں۔ پھر جس دن حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی عورت کو اپنے نکاح میں داخل کیا تو آپ نے تینوں بہوؤں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ارزدہ خاطر نہ ہونا کہ میرا بیٹا تمہاری ایک اور سوکن لے کر آ رہا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں بیویاں حیران ہوئیں کہ ان کے شوہر تو تلاش مرشد میں نکلے ہیں اور پھر یہ سوکن کہاں سے آ گئی؟ دراصل ان عورتوں کو حضرت بی بی راستی کی قوت کشف کا اندازہ نہیں تھا، وہ انہیں ماذ ایک مہربان اور نیک دل ساز سمجھتی تھیں۔ پھر جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی نئی شریک حیات کو لے کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بی بی راستی نے فرمایا کہ بہو، کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی عورتیں جمع کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے یا تیری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے؟ والدہ ماجدہ کی تلخ گفتگو سن کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کچھ گھبرا سے گئے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقصد کے لیے یا کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ آپ تو مرشد کی تلاش میں گئے تھے، اسی کام کو جاری رکھو۔ چنانچہ حضرت صاحب اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر شورکوٹ سے رخصت ہو کر دریائے راوی کے کنارے پہنچے۔ یہاں آپ نے مقامی لوگوں سے ایک بزرگ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے بارے میں سنا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ صاحب کی بہت سی کرامات مشہور تھیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی ذات میں ایک خاص کشش محسوس ہوئی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری پنجاب کے ایک گاؤں بغداد میں رہتے تھے۔ جب آپ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں پہنچے اس وقت حضرت شاہ صاحب کی مجلس روحانی میں سینکڑوں طالبان حق موجود تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ادب اور خاموشی کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کا درس جاری رہا۔ اس خانگاہ پر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب رسم دیکھی۔ یہاں ایک دیگ تھی جس کے نیچے ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور ہلکی آنچ پر دیگ کا پانی 24 گھنٹے گرم رہتا تھا۔ جب کوئی طالبان حق آتا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اسے دیگ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے۔ پھر جیسے ہی وہ شخص پانی میں ہاتھ ڈالتا صاحب کشف ہو جاتا۔
उस रोज़ भी कई तालिबान हक़ हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे। दर्स के बाद हज़रत शाह साहब ने उन लोगों को देख के गर्म पानी में हाथ डालने का हुक्म दिया। तालिबान हक़ आगे बढ़े और किसी झिझक के बगैर इन हज़रात ने पानी में हाथ डाल दिया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत गौर से ये मंज़र देखा। गर्म पानी से इन लोगों के हाथों को किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। दरअसल यही हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर करामत थी कि पानी में हाथ डालते ही तालिब हक़ साहिब कश्फ हो जाता था। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को खामोश बैठा देखकर हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि साहिबजादे, तुम यहाँ किस मकसद के लिए आए हो? हज़रत सुल्तान बाहू ने बसद एहतराम अर्ज़ की कि तलाश हक़ में घर से निकला हूँ। हज़रत के कमालात रूहानी का शोरा सुना तो आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। बंदे खुदा, तुम खामोश क्यों बैठे हो? हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की अर्ज़दाश्त सुनकर हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी ने इरशाद फरमाया, तुमने दूसरे लोगों की तरह देग में हाथ क्यों नहीं डाला? अगर ऐसा करते तो बामुराद हो जाते। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत अदब के साथ अर्ज़ की कि मैं देग में हाथ डालने वालों का हाल देख रहा हूँ, इससे मेरी मुराद पूरी नहीं होती। हज़रत शाह साहब ने नौवार्द कोचाए मार्फत का जवाब सुना और बड़ी हैरत से हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा। फिर क्या चाहते हो? मैं तो किसी और ही मंजिल की तलाश में हूँ, हज़रत सुल्तान बाहू ने अर्ज़ की। तो फिर ए दरवेश, चंद रोज़ खानगाह में ठहरो। हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी ने इरशाद फरमाया, कुछ दिन यहाँ मुजाहिदा करो और इस दौरान मस्जिद का पानी भरो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने वो रात हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खानगाह में बसर की। फिर दूसरे दिन खानगाह के मुंतज़मीन से पानी भरने के लिए मशक तलब की। उसके बाद हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मशक लेकर दरिया के किनारे पहुँचे, मशक को पानी से लबरेज किया और खानगाह में हाजिर हुए। फिर एक अजीब वाक़या पेश आया कि हज़रत ने एक ही मशक में पूरा हौज़ भर दिया, जबकि उस हौज़ को भरने के लिए कई मशकों की ज़रूरत होती थी। बाकी पानी से आपने मस्जिद का पूरा सेन भी धो दिया। खानगाह के मुंतज़मीन बड़ी हैरत से ये सारा मंजर देख रहे थे। एक खादिम ने अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होकर ये वाक़या बयान किया कि ऐ शेख, उस नौजवान ने तो एक ही मशक में पूरा हौज़ भर दिया है। हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर खामोश रहे, फिर खादिम से फरमाया कि उस नौजवान को मेरे पास भेज दो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो शाह साहब ने इरशाद फरमाया कि नौजवान, क्या तुम्हारे पास दुनियावी मालो मता है? आपने अर्ज़ की कि मुझे वालिद मोहतरम की तरफ से ज़मीनी जागीर विरसे में मिली है, लेकिन मालो मता की मौजूदगी में तुम राह हक़ की दुश्वार मुसाफत को किस तरह तय कर सकते हो? हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी ने इरशाद फरमाया, तो आका, फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की, माले दुनिया के होते हुए तुम्हें यकसुई कल्ब हासिल नहीं हो सकती। हज़रत शाह साहब ने फरमाया, पहले मालो मता से फ़ारिग हो जाओ, फिर यकसुई इख्तियार करो और इंशाअल्लाह तुम कामयाब रहोगे। चुनाचे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी के हुक्म पर अमल करने के लिए अपने आबाई वतन शोरकोट की तरफ रवाना हो गए। अभी आप रास्ते में ही थे कि आपकी वालदा मुहतरमा हज़रत बीबी राज़ी राज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी चारों बहुओं को तलब करके फरमाया कि तुम लोग होशियार हो जाओ। हज़रत सुल्तान बाहू की बीवियों ने घबरा कर सास मुहतरमा की तरफ देखा। आप किस तरह खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं? मेरा बेटा और तुम्हारा शौहर सुल्तान बाहू आ रहा है, हज़रत बीबी राज़ी ने फरमाया। बीवियों के चेहरों पर खुशी का रंग नुमायाँ हो गया। उम्मे मोहतरम, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। तुम्हारे लिए खुशी की कोई ख़बर नहीं, हज़रत बीबी राज़ी ने अपनी बहुओं को मुतनबा करते हुए इरशाद फरमाया। बाहू अपने पीर व मुर्शिद के हुक्म पर सारा मालो मता लुटाने आ रहा है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बीवियाँ नेक तो थीं, मगर तारिक दुनिया नहीं थीं कि मादी दौलत से खुशी के साथ दस्तबरदार हो जाती, इसलिए उनके चेहरों से परेशानी के आसार झलकने लगे। बेहतर यही है कि तुम अपनी नकदी और जेवर बचा लो, हज़रत बीबी राज़ी ने बहुओं को हिदायत देते हुए फरमाया। बुरा वक्त कहकर नहीं आता, अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करोगी तो यही मालो मता तुम्हारे काम आएगा, मगर हम अपनी नकद रकम और जेवरात को किस तरह बचा सकती हैं? हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की चारों बीवियों ने बेयक ज़बान अर्ज़ की। उनकी समझ में कोई तरकीब नहीं आ रही थी।
तुम सब लोग अपनी नकदी और जेवरात किसी ऐसी जगह दबा दो जहाँ बहू की नज़र ना पहुँच सके। हज़रत बीबी रास्ती ने बहुओं को ये मशवरा दिया। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की बीवियों ने ऐसा ही किया और सारे ख़तरात से बेनियाज होकर शौहर की आमद का इंतज़ार करने लगीं। कुछ दिन बाद हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह शोरकोट पहुँचे और अपनी वालदा मोहतरमा की खिदमत में हाजिर हुए। बहू, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? हज़रत बीबी रास्ती ने फरजान से पूछा, क्या तुम्हें कोई मुर्शिद नहीं मिल सका? वालदा, मुर्शिद तो मिल गया है, मगर शेख ने बैयत करने के लिए एक कड़ी शर्त रखी है। कैसी शर्त? हज़रत बीबी रास्ती ने पूछा। अगरचे आप अपने कशफ के सबब सूरत हाल से बाखबर थीं, मगर हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की आजमाइश के लिए आपने ये सवाल किया था। मुर्शिद का हुक्म है कि पहले माल व मता दुनिया से निजात हासिल कर लूँ। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की। फरजांद, हुक्म शेख पर अमल करो, हज़रत बीबी रास्ती ने फरमाया। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फ़र्जंद अकबर नूर मोहम्मद की तरफ देखा जो गहवारे में सोए हुए थे। नज़र बद से बचाने के लिए उनकी उंगली में सोने की अंगूठी डाल दी गई थी। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़कर शीख और बच्चे की उंगली से वो अंगूठी उतार ली और उसे अपने मकान के पीछे गली में फेंक दिया। हज़रत साहब ने सोने की अंगूठी गली में फेंकने के बाद अपनी बीवियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, अगर घर में कुछ और मालो मता है तो वो भी ले आओ ताकि मैं उससे भी निजात हासिल कर सकूं। बीवियां इस सूरत हाल से बहुत परेशान थीं। वो शौहर की बात का कोई जवाब ना दे सकीं। उनकी जगह हज़रत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि इस घर में माल कहाँ? हज़रत सुल्तान बहू ने नहायत अदब व एहतराम के साथ अर्ज़ किया कि मादर गिरामी, आप फरमाती हैं कि यहाँ माल व मताब कहाँ, मगर मुझे तो इस घर से मताए दुनिया की बू आ रही है। हज़रत बीबी रास्ती ने अपने बेटे की बात सुनकर फरमाया, बाहू, अगर तुम्हें इस घर से मताए दुनिया की बू आ रही है तो फिर खुद ही तलाश कर लो। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह घर के एक सुनसान से गोशे में तशरीफ़ ले गए और ज़मीन में दबा हुआ सारा जेवर निकाल कर मकान से बाहर फेंक दिया। इसके बाद हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि हुक्म शेख पर तमाम माल व ज़र लुटा दिया है, अभी तुम्हारे पैरों की जंजीरें बाकी हैं। हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे हुक्म दीजिए। हज़रत सुल्तान बहू ने अर्ज़ की, मैं इन जंजीरों को भी काट दूँगा। वो जंजीरें तुम्हारी बीवियां हैं। हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करोगे या अपनी बीवियों के? बंदे पर सबसे पहला हक़ अल्लाह ताला का है। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत जज़्ब के आलम में फरमाया, अहले दुनिया के हकूक़ भी फरमुदात इलाही के सबब हैं। जब कोई इंसान अपने खालिक के हकूक़ अदा ना कर सके तो फिर किसी हक़ की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके ज़ौक़े आगही की तारीफ़ की और फरमाया, वापस जाकर अपनी बीवियों को आज़ाद कर दो ताकि तुम्हें मुकम्मल यकसुई हासिल हो सके और तुम पूरी तरह राह हक़ में चलने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह पर शौक़ दीदार इलाही इस कदर गालिब था कि आप अपने पैरों की जंजीरें काटने पर आमादा हो गए। फिर जब हज़रत सुल्तान बहू तवील सफ़र तय करके अपने घर के नज़दीक पहुँचे तो हज़रत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा ने आपकी चारों बीवियों को जमा करके फरमाया, अब की बार मेरा बेटा तुमसे निजात हासिल करने के लिए आ रहा है। पहले उसने माल दुनिया से पीछा छुड़ाया और अब वो तुमसे अपना दामन छुड़ाना चाहता है। एक शादीशुदा औरत के लिए दुनिया में तलाक से ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल कोई दूसरा नहीं होता। हज़रत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा की ज़बानी ये इनकशाफ सुनकर हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की अज़वाज मोहतरम के होश उड़ गए। चुनाचे हज़रत बीबी रास्ती ने अपनी बहुओं की परेशानी को देखकर फरमाया, बहू बस आने ही वाला है, तुम लोग मेरी पीठ के पीछे बैठ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि शौक़ मार्फत के सबब वो तुम्हारे हक़ में कोई शरई कलमा अपनी ज़बान से निकाल दे। शरई कलमे से हज़रत बीबी रास्ता की मुराद तलाक़ के अल्फाज थे। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की चारों बीवियाँ अपनी मोहतरम सास के अक़ब में बैठ गईं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह घर में दाखिल हुए और वालदा मोहतरमा की खिदमत में सलाम पेश किया। उससे पहले कि हज़रत सुल्तान बहू अपने इरादे की तकमील करते, हज़रत बीबी रास्ती ने बेटे को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया कि बाहू, मैं जानती हूँ तुम किस इरादे से आए हो। मेरे मुर्शिद का यही हुक्म है कि मैं अपने पैरों की इन जंजीरों को काट दूँ। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की।
بات تو حقوق ادا کرنے کی ہے۔ حضرت بی بی راسی نے ارشاد فرمایا، تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ نان و نفقہ کی جو حقوق تمہاری طرف ہیں تم انہیں ادا کرنے سے فارغ ہو۔ تمہاری بیویاں وہ سارے حقوق اللہ کے واسطے تمہیں معاف کرتی ہیں۔ اس کے برعکس تمہارے جو حقوق اپنی بیویوں کے ذمہ ہیں وہ بدستور رہیں گے۔ بس اب تم حق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ اگر تم حق کو حاصل کر کے واپس آ گئے تو بہتر ہے، ورنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارک میں شریعت کا بہت لحاظ رکھتے تھے، اس لیے آپ پر والدہ محترمہ کے کلام کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اپنے حقوق معاف کر دو تو میں تمہیں طلاق دیے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ چاروں بیویوں نے زبانی طور پر اپنے تمام حقوق معاف کر دیے تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مناقب سلطانی میں یہ سارے واقعات اسی طرح تحریر کیے گئے ہیں۔ تلاش حق میں سیم و زر اور دنیاوی مال و متاع کا لوٹا دینا کوئی خلاف شرع امر نہیں، بلکہ قرآن کریم کے 4 پارے کی تو ابتدا ہی اس آیت مقدسہ سے ہوتی ہے، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے قربان نہ کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ چند صوفیہ کرام کو چھوڑ کر دنیا کے تمام مشائخ نے بے زری اور فقر و کنات کی زندگی بسر کی ہے، اور اسی طرح شدید تکالیف اٹھا کر نیکی کو حاصل کیا ہے۔ یہاں نیکی سے مراد رضائے الہی ہے۔ حقیقی صوفی وہی ہے جو ہر شعبہ حیات میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتا ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور بے مثال ازواجی زندگی بسر کی۔ نتیجتاً صوفیاء کے لیے بھی اس معرفت سنت پر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان بہو کے جذبہ حق پرستی کی آزمائش چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں اموال اور اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا ہے۔ چونکہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ صاحب مال بھی تھے اور صاحب آل و عیال بھی، اس لیے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت سلطان بہو طلب حق میں کتنے سچے ہیں اور راہ حق میں کس قدر استقامت رکھتے ہیں۔ پھر جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اس آزمائشی مرحلے سے گزر گئے تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے آپ پر خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان بہو پر خصوصی توجہ فرمانے کے کچھ دن بعد آپ سے دریافت کیا کہ اب تمہیں دلی مراد حاصل ہوئی یا نہیں۔ جواب میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے شیخ، آج جو مقامات مجھ پر منکشف ہوئے ہیں ان سے تو میں گہوارے یعنی جھولے ہی میں گزر چکا ہوں۔ اپنے مرید کا جواب سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے دل میں یہ خیال گزرا کہ حضرت سلطان بہو کے اس دعوے کی آزمائش کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ حضرت سلطان بہو کی نظر سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کے پیچھے مائل پرواز ہوئے، یہاں تک کہ آپ اڑتے اڑتے کسی ملک کے ایک جنگل میں پہنچے۔ وہاں حضرت سلطان بہو نے اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کو اس شکل میں پایا کہ ایک بوڑھا آدمی بیلوں کی جوڑی لیے ہوئے ہل چلا رہا تھا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے کاندھے پر خرقہ پوشوں کی طرح ایک اجنبی درویش کی صورت میں اپنے پیر و مرشد کے سامنے آئے اور عرض کی کہ شیخ، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ آرام فرمائیں، میں ہی آپ کی جگہ ہل چلاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان بہو نے بھی اپنی حقیقی شکل اختیار کر لی۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف روانہ ہو گئے۔ پھر راستہ چلتے چلتے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلطان بہو نے بھی وہی روش اپنائی اور اپنے پیر و مرشد کے تعاقب میں گم ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کو ہندوؤں کے ایک شہر میں دیکھا۔ اس وقت شاہ صاحب ایک بوڑھے برہمن کی صورت میں جلوہ افروز تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں ایک برتن تھا جس میں زعفران اور دوسرے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کے پیر و مرشد بازار میں موجود ہندوؤں کے ماتھوں پر تلک لگا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی فوراً اپنا ظاہری حلیہ بدل دیا اور ایک ہندو نوجوان کی صورت اختیار کر کے ایک دکان پر بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت حبیب اللہ قادری ادھر سے گزرے تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ دکان سے اتر کر پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ بابا، میری پیشانی پر بھی تلک لگاتے جائیں۔
حضرت حبیب اللہ قادری صورتحال سے واقف ہو کر اپنی اصلی حالت میں واپس آئے اور حضرت سلطان بہو کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اچانک چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو نے بھی وہی راستہ اختیار کیا اور اپنے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اب کی بار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو ایک اسلامی شہر میں موجود پایا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری ایک غیر معروف مسجد میں تشریف فرما تھے اور بہت سے کم سن بچوں کو قرآن کریم کے قاعدے کی تعلیم دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں قاعدہ لے کر حاضر ہوئے اور پیر و مرشد سے درخواست کرنے لگے کہ شیخ مجھے بھی تو سبق پڑھائیے۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے کم سن طالب علم کی طرف دیکھ لیا اور ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ وہ کوئی مقامی بچہ نہیں ہے بلکہ آپ کے مرید حضرت سلطان باہو ہیں۔ حضرت حبیب اللہ قادری مسجد سے باہر تشریف لائے اور حضرت سلطان باہو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گاؤں بغداد پنجاب میں آئے۔ پھر حضرت سلطان باہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے درویش، تم جس نعمت کے مستحق ہو وہ ہمارے امکان سے باہر ہے۔ شیخ محترم، پھر میں کہاں جاؤں؟ حضرت سلطان باہو نے عرض کی، ہم تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، اب تمہارا مقدر ہے کہ تم وہاں سے کتنا فیض حاصل کر سکتے ہو۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں شاہی منصبدار ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت سلطان باہو نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری سے اجازت لی اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ دہلی کے قریب پہنچے تو حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس آراستہ تھی۔ مریدین، خدام اور عقیدت مند صفیں باندھے دست بستہ بیٹھے تھے۔ شیخ کی زبان گوہر بار سے اسرار و معانی کی بارش ہو رہی تھی۔ حاضرین پر کیف و سرور کی عجیب کیفیت طاری تھی کہ یکا یک حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے درس روک دیا اور اپنے ایک خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں راستے سے اس حلیے کا ایک درویش آ رہا ہے، اسے عزت و احترام کے ساتھ ہماری خانگاہ میں حاضر کرو۔ حاضرین مجلس نے بڑی حیرت سے شیخ کی بات سنی۔ آخر وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی میزبانی اس طرح کی جا رہی ہے؟ مجلس درس میں موجود ہر شخص کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا کہ حضرت سلطان باہو خانگاہ قادریہ میں داخل ہوئے۔ اہل نظر نے فوراً پہچان لیا کہ آنے والا کون تھا۔ حضرت سلطان باہو کے چہرہ مبارک سے شان ولایت ظاہر تھی، مگر جو صاحبان نظر نہیں تھے انہوں نے آپ کو ایک روایتی درویش سمجھا۔ مناقب سلطانی کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید عبد الرحمن قادری اور حاضرین مجلس کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے اور حضرت سلطان باہو کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے۔ حضرت سلطان باہو کی رسم بیعت ادا کی گئی۔ حضرت سلطان نے ایک قدم میں اور ایک ہی دم میں اپنا ازلی نصیبہ پا لیا۔ ازلی نصیبے سے مراد انسانی تقدیر کا وہ حصہ ہے جو روز ازل لوح محفوظ پر تحریر کر دیا گیا تھا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری نے حضرت سلطان باہو کو چند لمحوں میں ان کا روحانی حصہ عطا کیا اور اسی وقت خانگاہ سے رخصت کر دیا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان باہو دہلی کے بازاروں میں گشت کرنے لگے۔ مناقب سلطانی کی روایت کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہر خاص و عام پر توجہ کی نظر ڈالنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مخلوق خدا بہت زیادہ متاثر ہونے لگی۔ شہر میں ہر طرف غل مچ گیا اور طالبان دید کا اس قدر ہجوم ہوا کہ راستے بند ہو گئے۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تک بھی پہنچ گئی۔ چند خدام نے حضرت شیخ کے حضور میں عرض کی کہ سیدی، آج کل شہر دہلی میں ایک درویش آیا ہوا ہے اور اس کے فیض روحانی کا چرچا عام ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری نے اپنے خدام کی بات سنی تو فرمایا، وہ درویش دہلی میں کس مقام پر سکونت پذیر ہیں؟ خدام نے عرض کی کہ درویش کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، وہ دہلی کے بازاروں میں گھومتا رہتا ہے اور کھڑے کھڑے معرفت کی دولت لٹا دیتا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمت گاروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس درویش سے جا کر دریافت کرو کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان سے ہے اور کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری کے خدمت گار پیر و مرشد کے حکم سے دہلی کے بازار میں پہنچے۔ وہاں درویش کے عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔
حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام نے بڑی مشکل سے جگہ بنائی اور درویش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر جب ان کی نظر درویش کے چہرے پر پڑی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ درویش کی صورت دیکھتے ہی حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام الٹے قدموں واپس آئے اور پیر و مرشد کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ سیدی، یہ تو وہی درویش ہے جسے آپ نے آج ہی حلقہ بیعت میں شامل فرمایا تھا۔ اپنے خدمتگاروں کی زبانی یہ انکشاف سن کر حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ رنجیدہ ہوئے اور آپ کے چہرہ مبارک سے اذیت و کرب کے آثار جھلکنے لگے۔ پھر آپ نے اپنے خدمتگاروں سے فرمایا کہ بڑا غضب ہو گیا، اس درویش کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پیر و مرشد کا دوسرا حکم سن کر خدام تیز رفتاری کے ساتھ بازار میں پہنچے اور حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے کر خانگاہ میں واپس آئے۔ تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت سلطان بہو کو دیکھتے ہی پیر و مرشد نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، سیدی، کیا خادم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بصد احترام عرض کی، کیا ہم نے یہ نعمت خاص تمہیں اس لیے عطا کی تھی کہ تم اسے عام کر دو؟ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے بدستور ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ پیر و مرشد کے اس سوال کے جواب میں حضرت سلطان بہو نے عرض کی کہ سیدی، جب کوئی بوڑھی عورت روٹی پکانے کے لیے کوئی توا بازار سے خریدتی ہے تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیسا کام کرے گا۔ اسی طرح جب کوئی لڑکا کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر چیک کر لیتا ہے کہ اس میں مطلوبہ لچک موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں لچک نہ ہو تو وہ اسے نہیں خریدتا۔ سو مجھے بھی جو نعمت عظمیٰ آپ کی ذات گرامی سے حاصل ہوئی تھی، میں اسی کی آزمائش کر رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے آپ سے کس قدر نعمت عطا ہوئی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح ایک دن سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ایک کشادہ راستے پر لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک اسی راہ سے ہندو سنیاسیوں کی ایک جماعت گزری۔ حضرت سلطان بہو کو راستے میں لیٹا ہوا دیکھ کر ہندو سنیاسی روک گئے۔ پھر ایک ہندو جوگی نے آپ کو ٹھوکر سے اٹھاتے ہوئے کہا کہ سو رہے ہو؟ مردان حق سوتے میں بھی جاگتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو نے لیٹے لیٹے فرمایا، تو پھر اٹھو اور ہمیں بتاؤ کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے۔ ہندو سنیاسیوں نے کہا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہی فرمایا کہ راستہ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا۔ سنیاسی ضرب لا الہ الا اللہ کو برداشت نہ کر سکے اور خوف و دہشت کے سبب زمین پر گر پڑے۔ پھر سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اب تم کس راستے پر جانا چاہتے ہو؟ سنیاسیوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ آپ نے جس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے اسی پر چلیں گے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں پر خصوصی توجہ فرمائی۔ بت پرستوں کے اس گروہ نے اسی وقت اپنے ماتھوں سے کشکے کے نشانات کھرچ ڈالے اور کافرانہ لباس کو اتار کر پھینک دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے وہ تمام ہندو سنیاسی خدائے واحد پر ایمان لے آئے اور روحانی سفر اس طرح طے کیا کہ سب کے سب ابدال کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ مرشد کامل حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات کی وارفتگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ پر ہمہ وقت ایک اضطراب کی سی کیفیت طاری رہتی تھی۔ پھر یہی اضطراب روحانی حضرت سلطان بہو کو پہاڑوں، جنگلوں اور سنسان مقامات کی طرف لے جاتا تھا۔ مشائخ کرام کے مطابق سیر و سیاحت فقراء اور درویشوں کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ سیر و سیاحت کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورا آفاق تصانیف احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ درویشوں کے لیے پہاڑوں، بیابانوں اور جنگلوں کی سیاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہر درخت کے پتے پر اسرار الہی میں سے ایک راز لکھا ہوتا ہے۔ درویش علم لدنی کے ذریعے ان رازوں کو سمجھتے ہیں اور علوم باطنی کی تکمیل کرتے ہیں۔ دوسرے صوفیاء کی طرح حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم لدنی حاصل تھا۔ اگرچہ آپ کی سیر و سیاحت صرف برصغیر پاک و ہند کے علاقوں تک محدود تھی، لیکن پھر بھی حضرت سلطان بہو کی حیات مبارکہ کا بیشتر وقت سیر و سیاحت میں گزرا۔ اس دوران آپ نے بے شمار مشاہدات کیے اور بہت سے لوگوں کو اپنے باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ایک بار حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے شمال میں واقع پہاڑی علاقے میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو کہ گائے چرا رہا تھا۔
لڑکا آپ رحمتہ علیہ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے اس لڑکے کو بہت سمجھایا کہ وہ واپس چلا جائے اور اپنی گایوں کا خیال رکھے، اس کے گھر والے اسے تلاش کریں گے، لیکن وہ لڑکا نہیں مانا۔ آخر حضرت شیخ اسے اپنے ساتھ لے کر کوہ شمال کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس لڑکے کا نام کھیتران تھا، جو آگے چل کر حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر حضرت سلطان باہو کوہ شمالی کے جنگلوں سے گزر کر ایک زرخیز پہاڑی علاقے میں تشریف لے گئے جس کا نام کلر کہار تھا۔ اس جگہ کی سرسبزی اور شادابی کو دیکھ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جذب کی کیفیت میں آ گئے۔ پھر آپ کی یہ کیفیت 3 دن اور 3 رات تک جاری رہی۔ اس ویران اور غیر آباد علاقے میں نہ کھانے کا انتظام تھا اور نہ پانی کا۔ حضرت سلطان باہو کے مرید حضرت سلطان نورنگ کھیتران اپنی ریاضت اور مجاہدے کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے، اس لیے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے اور مضطرب ہو کر شیخ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور، بھوک سے بڑا برا حال ہے۔ حضرت سلطان باہو نے اپنے مرید کی فریاد سن کر مراقبے سے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول کر حضرت سلطان نورنگ کھیتران کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ فرزند، کیا بات ہے؟ شیخ، اب بھوک سے برا حال ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان نورنگ کھیتران نے انتہائی مضطرب لہجے میں عرض کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ برات عاشقاں پر شاخ آہو، یعنی عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگوں پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی حضرت سلطان باہو کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، پہاڑ کے ایک گوشے سے ایک ہرن برآمد ہوا جس کے سینگوں پر کھانے کا خوان رکھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں پانی سے بھرا ہوا ایک آب خورا بھی لٹک رہا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے افطار کرو۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان باہو نے خود بھی اسی سے افطار فرمایا۔ حضرت سلطان نورنگ 30 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ سفر و حضر میں شیخ کی اس قدر خدمت کی کہ محبوبیت کی منزل تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ حضرت سلطان باہو نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ چند درویش ساتھیوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کی طرف سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک گاؤں پڑتا تھا۔ یہ گاؤں اس علاقے کے مشہور بزرگ عادل غیاث الدین تیغ براں رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کے قریب ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پہنچے تو چاشت کا وقت تھا۔ ساتھی درویشوں نے عرض کی کہ حضور، اگر حکم ہو تو کچھ دیر اس گاؤں میں ٹھہر کر یہاں پہ روٹی پکا لیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی۔ مریدوں نے لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے روٹی پکانی ہے، یہاں ہمیں کسی گھر سے روٹی پکی پکائی مل جائے گی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک بزرگ مائی ہے، وہ کھانا بناتی ہے اور جو مسافر بزرگ ہوتے ہیں ان کی وہ بڑی خدمت کرتی ہے۔ حضرت سلطان باہو اس عورت کے گھر تشریف لے گئے جو مسافر درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت شیخ کے ساتھی درویش اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکانے میں مشغول ہو گئے تو عورت کی ایک چھوٹی شیرخوار بچی تھی جو کہ جھولے میں سو رہی تھی۔ اتفاق سے وہ اس وقت جاگ گئی جب ماں کام میں مصروف تھی۔ بچی نے بیدار ہوتے ہی رونا شروع کر دیا تو عورت جو کہ کام کر رہی تھی وہ کام کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت سلطان باہو سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ بابا، میری بچی کے پنگھوڑے کو ہلا دیں تاکہ یہ خاموش ہو جائے اور میں اطمینان سے اپنا کام کر سکوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور بچی کے گہوارے کو آہستہ آہستہ ہلانے لگے اور ساتھ ہی بلند آواز میں اللہ ہو کی ایسی ضرب لگائی کہ بچی خاموش ہو کر سو گئی۔ پھر جب وہ عورت اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بابا، تیرا شکریہ، تیری وجہ سے میری بچی سو گئی اور میں نے اپنے سارے کام ختم کر لیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مائی، ہم نے صرف گہوارے ہی کو جنبش نہیں دی بلکہ تیری بچی کے دل کو بھی جنبش دے دی ہے، اور ایسی جنبش دی ہے کہ قیامت تک اس میں کمی نہیں آئے گی بلکہ زیادتی ہی ہوتی رہے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، مگر ایک مرد حق کی نظر کیمیا نے شیرخوار بچی کی کایا ہی پلٹ دی۔ یہ بچی جوان ہو کر حضرت فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بلوچوں کے قبیلے مستوئی سے تھا۔ آپ کا مزار مبارک قصبہ فتح خان اور قلعہ گڑانگ کے قریب ہے۔ آج بھی لاکھوں زائرین فاتح خانے کے لیے حضرت فاطمہ کے روضے پر حاضری دیتے ہیں۔
ایک بار حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بکھر شہر میں تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ایک صاحب کشف بزرگ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ حضرت شیر شاہ کے مرید اور خلیفہ شیخ سلطان طیب تھے، جو اولاد نرینہ سے محروم تھے۔ شیخ طیب نے اپنے مرشد حضرت شیر شاہ سے بھی اس سلسلے میں کئی بار دعا کرائی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر جب شیخ سلطان طیب نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سنی تو آپ خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے۔ اسی وقت حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 سیب رکھے تھے۔ شیخ طیب سلطان کی درخواست سن کر حضرت سلطان بہو نے فرمایا کہ یہ دونوں سیب لے جا کر اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دے دو۔ حق تعالیٰ تمہیں 2 فرزند عطا کرے گا، ان فرزندوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور دوسرا ہمارے لیے۔ شیخ، میں ان دونوں فرزندوں میں تفریق کیسے کروں گا؟ سلطان طیب نے عرض کی۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو فرزند ہمارے کام کا ہوگا وہ اپنی نشانی لے کر پیدا ہوگا۔ شیخ سلطان طیب رحمۃ اللہ علیہ دونوں سیب لے کر خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ ان سیبوں میں سے ایک سیب کچھ داغدار تھا، جسے کسی پرندے نے کھا لیا تھا۔ الغرض شیخ سلطان طیب کے 2 فرزند پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک کا نام سلطان عبد رکھا اور دوسرے کا نام سلطان سہارا۔ سلطان عبد رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی مجذوب تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نشانی کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کھیتی باڑی میں مصروف تھے۔ پنجاب کے کسی دور دراز علاقے میں ایک خاندانی شخص رہا کرتا تھا، جس کی کئی بیٹیاں تھیں جو شادی کے قابل ہو گئی تھیں۔ وہ شخص اپنے گھرانے کا بھرم رکھنے کے لیے اجلا لباس پہنتا، جسے دیکھ کر اہل محلہ سمجھتے تھے کہ وہ مالی طور پر آسودہ حال ہے۔ اس شخص کی اس زہری حالت سے متاثر ہو کر اچھے خاندان کے لوگوں نے اس کی بیٹیوں کے لیے رشتے بھیجے، مگر وہ اندرونی طور پر اس قابل نہیں تھا کہ بیٹیوں کی شادی کا انتظام کر سکے۔ آخر ایک دن وہ اپنے مسائل سے پریشان ہو کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ شیخ، میرا تعلق سادات کے خاندان سے ہے۔ میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، مگر اب سفید پوشی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مالدار شخص ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی اب تو میسر نہیں۔ میں اپنی زندگی تو گزار چکا، مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ قرض خواہ ہر وقت دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان مشکلات سے نجات دے دے۔ بزرگ کچھ دیر تک سید زادے کی حالت زار پر غور کرتے رہے، پھر معذرت خانہ لہجے میں کہنے لگے کہ تمہیں جو بیماری لاحق ہے اس کی دوا میرے پاس نہیں ہے، اور میری دعا میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر کے حالات کو ٹھیک کر سکے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کی زمین مستجاب الدعوات بندوں سے خالی ہے۔ میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ دیتا ہوں جس کی زبان میں بہت تاثیر ہے، اور وہ مرد حق دریائے چناب کے کنارے شور کوٹ میں رہتا ہے۔ اس کے آستانہ پر حاضری دے دو، اللہ تمہاری مشکل آسان فرمائے گا۔ یہ سن کر سید صاحب کے چہرے سے کچھ دیر کے لیے رنج و الم کا غبار دھل گیا، اور وہ تیز آندھیوں میں امید کا چراغ جلائے شور کوٹ پہنچے۔ اس وقت حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بہت معمولی لباس پہنے ہوئے اپنی زمین پر ہل چلا رہے تھے۔ اگر کوئی اجنبی شخص حضرت شیخ کو اس حالت میں دیکھتا تو یہی رائے قائم کرتا کہ ہل چلانے والا کوئی مفلس کسان ہے۔ سید صاحب نے بھی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی سوچا، اور دل ہی دل میں افسوس کرنے لگے کہ میرا سفر رائے گاں گیا۔ جو شخص خود اتنا پریشان حال ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ یہی خیال کر کے سید صاحب واپس جانے کے لیے مڑے کہ حضرت صاحب نے آواز دی کہ سید، اتنا طویل سفر اختیار کیا اور موسم کی سختیاں برداشت کیں، پھر بھی ہم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہے ہو۔ آپ کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ سید صاحب بڑے حیران ہوئے، گھوڑے کی پشت سے فوراً اترے، بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور سفر کی وجہ بیان کرنے لگے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے سید صاحب کی درخواست سنی، پھر نہایت شیریں لہجے میں فرمانے لگے کہ میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں، تم میرے یہ حل چلاؤ۔ اتنا کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اسی دوران سید صاحب حل چلاتے رہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی قوت کشف دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور اپنے سامنے پڑا ہوا مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر زمین پر مارا۔ سید صاحب نے حضرت سلطان بہو کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا،
मगर दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें खीरा हो गईं, इर्द गिर्द के सारे ढीले सोना बन गए थे। हज़रत साहब ने बड़े बेनियाज़ाना अंदाज में फ़रमाया कि सैयद, यहाँ से जितना सोना चाहते हो उठा लो और उसे अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। सैयद साहब ने सोना उठा लिया और हज़रत सुल्तान बहू के दस्ते मुबारक को बोसा देते हुए वहाँ से रुखसत हो गए। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की इसके अलावा भी बेशुमार करामात हैं, वक्त की कमी की वजह से जिनका यहाँ पे बयान करना मुमकिन नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला कादरिया के मशहूर आलिम व फाज़िल बुज़ुर्ग थे। आपने तसव्वुफ़ के मौजू पर फ़ारसी ज़बान में 140 से 150 के दरमियान किताबें तसनीफ़ कीं। 63 साल तक कार मसीहाई अंजाम देने के बाद हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह 1102 में दुनिया से रुखसत हुए। आपको दरियाए चनाब के किनारे मौज़ा कहरगान के किले में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 77 साल बाद यानी 1180 हिजरी में दरियाए चनाब शदीद तुग़यानी की लपेट में आया, जिसके बायस आपके मिज़ार मुबारक के गर्क हो जाने का खदशा पैदा हुआ। नतीजतन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के जस्द मुबारक को समुद्री के करीब एक जगह मुंतकिल किया गया। इस कदर तवील मुद्दत गुजर जाने के बाद भी आपका कफन बिल्कुल मैला नहीं हुआ था। फिर 157 साल बाद दरियाए चनाब में दोबारा खौफनाक सैलाब आया, यहाँ तक कि पानी की सरकश लहरें मिज़ार मुबारक को छूने लगीं। एक बार फिर आपके जिस्म मुबारक को मुंतकिल करके गढ़ महाराजा में दोबारा आपको आसूदा खाक किया गया और आपका मिज़ार अभी तक वहीं पे है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो, विचे बेड़े विचे जेड़े विचे वंज मुहाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने हो, जोई दिल दा महरम होवे सोई रब पछाने हो। अल्लाह करीम से दुआ है कि मेरा बयान करना, आप लोगों का सुनना अपने बारगाह अक़दस में मंजूर व मकबूल फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।